अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। माज़रत कि फिर से मैं लेट हो गई, तो शुरू करते हैं इसकी आखिरी किस्त बगैर वक्त को ज़ाय किए। बादल ज़ोर से गरजे थे। महमिल ने एक नज़र खिड़की से बाहर फैलती शाम पर डाली और दूसरे बंद दरवाजे पर। उसकी दूसरी तरफ उसे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अभी चंद मिनट कब्ल उसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। उसके आने के कुछ देर बाद हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अलबत्ता वो बमुश्किल 1 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाए वापस चला गया था। उसकी गाड़ी अभी अभी निकली थी। वो खिड़की के उस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते देख रही थी। जब दरवाज़ा होले से बजा, महमिल, फरिश्ते ने अपनी मखसूस नर्म अंदाज में उसे पुकारा। फिर हौले से दरवाज़ा खोला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी, जैसे वो पहले किया करती थी। महमिल ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी, दराज कद, कांच सी सुनहरी आंखों वाली लड़की, जो खिलते गुलाबी रंग के लिबास में सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी? उसे लगा वो उसे नहीं जानती, बिल्कुल अनजान सी थी वो। कैसी हो? नर्म से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो अंदर दाखिल हुई। बिल्किस बता रही थी, तुम मेरा पूछ रही थी? वो आगे बढ़कर आदतन शेल्फ पर पड़ी किताबें और रजिस्टर और टेप वगैरह को सलीके से जोड़ने में लग गई। उसके भूरे बाल खुले थे और उसने उन्हीं पर दुपट्टा ले रखा था। ऐसे ही चंद लटें बाहर गिर रही थीं। गुलाबी दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा दमक रहा था। जी, मुझे पता नहीं था कि आप किधर हैं। महमिल ने बगौर उसको देखा, जो उसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। उसे अभी भी तैमूर की बात पर मुकम्मल यकीन नहीं था। फरिश्ते ऐसा कर ही नहीं सकती थी, उसका ये यकीन था। कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन तैमूर को समझने में कोई गलती हुई थी। मैं एक दोस्त के साथ थी, शॉपिंग करना थी ना मुझे, बेहद रसान से उसने बताया। उसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखे। न उसने झूठ बोला न सच। महमिल का यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे का क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूंगी, देखो क्या होता है। वो अब गुलदान में रखे गुलदस्ते से फूल, सूखे हुए फूल एहतियात से निकाल रही थी। उसके जवाब मुबहम थे, यानी छुपे हुए थे, न सच न झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रही? उसने चुरमुराए सूखे फूल डस्टबिन में डाले। कुछ खास नहीं। दोनों खामोश हो गई, अपनी अपनी सोचों में गुम। अब उसके पास हकीकत जानने का एक ही तरीका था और उसने उसे इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किस कुर्सी पर डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पलटने से उसका दुपट्टा सरकने से भूरे बाल झलकने लगे थे। कुरान में एक जगह एक जिस्म का जिक्र है जो किसी की कुर्सी पर डाला गया था। आपको याद है वो किसका जिस्म था? उसका अंदाज यूं था जैसे वो भूल गई हो। फरिश्ते ने उलझकर चंद लम्हे सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। और महमिल को सारे जवाब मिल गए थे। फरिश्ते कुरान भूल गई थी। अगर वो उसे पढ़ती रहती तो उसे याद रहता, लेकिन वो उसे पढ़ना छोड़ चुकी थी। और कुरान तो चंद दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो वो फौरन जहनों से मुकम्मल तौर पर महव हो जाता है, मिट जाता है। ये किताबुल्लाह की सुन्नत थी और कभी ये तब्दील नहीं होगी। उसने गहरी सांस ली। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी जिस पर एक जिस्म डाला गया था। महमिल ने जवाब दिया। ओह अच्छा, फरिश्ते ने मेज पर गिरे पानी के कतरे टिश्यू से साफ किए। आपने ऐसा क्यों किया फरिश्ते? वो दुख से बोली। अब वक्त आ गया था कि वो चूहे बिल्ली के खेल को बंद कर दे। क्या? फरिश्ते ने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ इस्तिफसार था। वो जो कुछ इस घर में होता रहा मैं सब जानती हूँ। मसलन, उसने अब्रू उठाए। उसके चेहरे पर वही नर्म सा तासुर था। सब कुछ। सब कुछ? किसके बारे में? मेरी और हुमायूं की शादी के बारे में? उसके अंदाज में निदामत थी और ना ही पकड़े जाने का खौफ। वो बहुत आराम से पूछ रही थी। सब कुछ? उसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं कराची से आया तो उसने मुझे प्रपोज किया। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, मगर तलाक से कब्ल वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता था। सो हमने डिसाइड किया कि जब तुम होश में आ जाओ तो वो तुम्हें डाइवर्स दे देगा और हम शादी कर लेंगे।
وہ جیسے موسم کی خبر کوئی سنا رہی ہو، اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تم ہوش میں آ گئی۔ سو اس نے ڈائیورس پیپر سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر یہ اس کی ضرورت نہ ہوتی وہ تب بھی ایسا ہی کرتا، کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بہت اطمینان اور سکون سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پرپوزل اس لیے قبول کر لیا کہ طلاق کے بعد اس کو بھی کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی تھی، اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کا پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کی مانتا۔ سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو میں نے استعمال کر لیا۔ اس کے پاس دلائل تھی، توجیحات تھی، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ محمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے، اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے متعلق اور نوعیت اور اس تصاویر کے بارے میں پوچھا تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود تو نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر مجھ پر چیخا چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے سے چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں نے سچ بولا۔ کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، اور مجھے واقعی نہیں معلوم تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا؟ پھر اس نے پوچھا کہ معیز جو باتیں اسے بتا گیا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ بھی غالباً دینی تھی، اور پھر اس نے بہانے سے ہمایوں کے گھر تمہیں بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے سے ہی ڈنر پر لے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے اس کو یہی بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یکٹک سامنے کھڑی مطمئن لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پر ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہیں سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے۔ یہ سب تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ سمجھی تھی کہ وقت کی دھول نے اس غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسی رنگ کا ذکر بھی تھا۔ ہمایوں نے اسے بار بار سنا، اور پھر مجھ پر غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کریم چاچا اور غفران چاچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا۔ سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوا دیا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا۔ سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے، تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو تمہارے حصے پر بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا۔
اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھوگی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی، شام کی نیلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کی بات سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا ہے۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں نے اس سے اپنے سارے بدلے چکانا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو یہ بتانے کہ وہ جیسے اس کو استعمال کر رہی تھی ویسے ہی اس نے اسے استعمال کیا ہے۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پر کسی اڑتی چڑیا نے زور سے چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ پھر اور میں کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی۔ لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا، اور مجھے بھی تو کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی تھی۔ مجھے بتا میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پرپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے اس کا استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہی ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطع رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق کو چھوڑ دے، الگ ہو جائے، کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھیں۔ آئی ہوپ کہ تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ فواد نے تمہاری گردن پر پستول رکھا تھا، تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنا حق چھوڑا تھا۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھی تھی، تاکہ میں آج تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی، اب وہ محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو آپ کو کہنا تھا؟ ہاں۔ کیا اب آپ میری سنیں گی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں۔ تو پھر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے تعوذ پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی، وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیت بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی ابھری۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پر مرکوز کیے ہوئے کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر محمل کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ اس کا دوپٹہ کاندھوں سے پھسل گیا، کھلے بال شانوں پر آ کر گر گئے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسی میکانی کے انداز میں اسے دیکھتی پڑھتی جا رہی تھی،
جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی خسارہ پانے والا ہے۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اس کی گود میں آ گرے تھے، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گر گئی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے دل ہے، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ اس سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، ان کے لیے کان ہیں، وہ اس سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو غافل ہیں، جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی لفظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیت بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئے۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں اطراف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی۔ فرشتے بیٹھی رہ گئی۔ محمل نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ ابھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیت بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئے۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ فرشتے سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح نم آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی۔ وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی، اس کی اس گھر میں آخری رات۔ وہ اسے پرسکون گزارنا چاہتی تھی۔ تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر پر لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھوں پر بازو رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھر آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز۔ محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول کر رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا۔ روشنی سامنے دیوار گر گھڑی پر پڑی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا۔ لفظ کچھ سنائی دینے لگے تھے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورن، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے۔ محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پر رکھی بیل پر ہاتھ مارا۔ وفی بصری نورن، اور میری بصیرت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ محمل کی وجہ سے وہ کچن میں سوتی تھی۔ جی بی بی جی، مجھے اٹھا دو بلقیس، اس نے بھرائی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تبھی کھڑکی کے اس پار سے آواز آئی، وفی سمعی نورن، اور میری سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگے، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی۔ وَعَنْ یمینی نورن وَعَنْ یساری نورن، اور میرے دائیں جانب اور بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس لوٹ پڑی۔ وَفَوْقِی نورن وَتَحْتِی نورن، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پر چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی طرف موڑا۔ وَإِمَامِی نورن وَخَلْفِی نورن، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی۔ وَاجْعَل لِی نورن، اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مترنم غم زدہ آواز لان سے آ رہی تھی۔ وفی لسانی نورن وعصبی نورن، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے سوز میں پڑتے ذرا سی ہچکی لی۔ محمل آہستہ آہستہ برآمدے کے آرام دہ ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے لگوائی تھی۔ وَلَحْمِ نورن وَدَمِ نورن، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کے آخری سرے پر دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹکا تھا، آنکھیں بند تھی جن سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گر رہے تھے۔ لمبے بھورے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وَشَعْرِ نورن وَبَشْرِ نورن، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔
महमिल व्हीलचेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनके पहियों के नीचे आकर चुरमुराने लगे थे। वजअल नफ्सी नूरन व आज़म ली नूरन, और मेरे नफ्स में नूर हो और मेरे लिए नूर को बढ़ा दीजिए। वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आंखों से बेखबर सी पड़ती जा रही थी। महमिल व्हीलचेयर उसके बिल्कुल सामने ले आई। अल्लाहुम्मा आतीनी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर अता फरमा दीजिए। चांदनी में उसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, उसने हौले से पुकारा। फरिश्ते की आंखों में जुम्बिश हुई। उसने पलकें जुदा की और महमिल को देखा। शायद वो बहुत रोई थी। उसकी आंखें मुतवर्रम सुर्ख थी। क्यों रो रही हैं आप? उसके अपने आंसू गिरने लगे थे। ये वो लड़की थी जिसने उसे कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ाया था, उसकी जान उन लोगों से छुड़ाई थी। 7 साल उसकी खिदमत की थी। बहुत एहसान थे उसके महमिल पे, और आज उसने उसे रुला दिया। मुझे रोना ही तो चाहिए। वो सर उठाकर चांद को देखने लगी। मैंने बहुत ज्यादती की है महमिल, बहुत ज्यादती। वो खामोशी से उसको सुने गई। शायद अभी फरिश्ते ने बहुत कुछ कहना था, वो सब कुछ जो वो पहले नहीं कह सकी। मैंने 7 साल तमाम तोहजियात जोड़ ली, दलीलें इकट्ठी कर ली, और तुमने 7 आयतों में उन्हें रेत का ढेर बना दिया। मैंने खुद को बहुत समझाया था, बहुत यकीन दिलाया था कि यही सही है, मगर आज मेरा यकीन टूट गया है महमिल। मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, कुत्ते की तरह खुदगर्ज, जो हड्डी ना डालने पर भी जुबान निकालता है। उसकी ऊपर चांद को तकती आंखों से कतरे गिर रहे थे, आंसुओं के कतरे। कभी तुमने मेरी चांदी की वो अंगूठी देखी है महमिल? तुमने कभी नहीं पूछा। वो मुझे किसने दी थी, तुम जानती हो? ये मुझे मेरी खाला ने दी थी। वो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी, और अपनी वफ़ात से कब्ल वो बहुत बीमार हो गई थी। उन्होंने मुझे ये पहना दी। मेरी अम्मी उनका मतलब समझती थी, मगर खामोश रही। वो वक्त आने पर हुमायूं से बात करना चाहती थी, मगर वो वक्त कभी नहीं आया, आ ही नहीं सका। अम्मी फौत हो गई तो मैं चुपचाप मस्जिद चली गई। मैं बरसों इंतज़ार करती रही कि हुमायूं कभी तो इस अंगूठी के बारे में पूछेगा, मगर उसने नहीं पूछा। फिर मैंने सब्र कर लिया, मगर इंतज़ार तो मुझे था ना। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ उसका नाम सुना था। मुझे उस पर अपना हक ही लगता था। और जब एक रोज़ हुमायूं ने मुझे कहा कि मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने उसको खाला की ख्वाहिश के बारे में बताने का सोचा। उस रात मैं बहुत देर तक मस्जिद की छत पर बैठी रही थी, और जब मैं फैसला न कर पाई तो दुआए नूर पढ़ने लगी। तुम्हें पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एक हिस्सा सिजदे में पढ़ा करते थे, और ये दुआ कुरान समझने में मदद देती है। मैं जब भी फैसला न कर पाती इस दुआ को पढ़ती। उस रात भी मैं पढ़ कर हटी थी कि तुम हमारी छत पर आ गई, और फिर तुम हमारी ज़िंदगी में भी आ गई। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया वो अल्लाह के लिए किया था। मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या किया था। फिर जब मैंने हुमायूं को तुम्हारे लिए मुस्कुराते देखा और उसके लिए तुम्हारी आंखों को चमकते देखा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आगाह कर दूं। और तुम्हें याद है, जब अस्पताल में तुम हुमायूं को देखने आई थी, तो मैं तुम्हें बताने वही वाली थी, मगर तुमने नहीं सुना। तब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, कि मैं कुर्बानी ही दे दूं। तब मेरा जीना और मेरा मरना और मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए थी। मैंने हर चीज़ बहुत खुलूस से, दिल से की थी। खुद तुम्हारी शादी करवाई और अपनी तय में मुतमईन थी। लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और मैं पाकिस्तान वापस आई, तो मुझे पहली दफ़ा लगा कि शायद तुम जिंदा ना रह सको और हुमायूं मेरा नसीब बन जाए। और इससे आगे सोचने से मैं डरने लगी थी, सो वापस चली गई। मगर हुमायूं जब भी कॉल करता और तुम्हारी मायूस कुन हालत की खबर देता, तो मुझे लगता शायद यही तकदीर है, शायद तुम हमें छोड़कर चली जाओ, तब हुमायूं मेरे पास वापस आ जाएगा। मुझे लगा मेरी कुर्बानी कबूल हो गई, उसका इनाम मुझे दिया जाने लगा है। मुझे भूल गया था कि वो कुर्बानी तो अल्लाह के लिए थी, अल्लाह को पाने के लिए थी, दुनिया के लिए या हुमायूं के लिए तो नहीं थी। मगर तुम्हारी तरफ से हम इतने मायूस हो गए थे कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूलता चला गया। मैं हर नमाज में, हर रोज़ तिलावत के बाद हुमायूं को खुदा से मांगने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ झुकने लगी, तो मेरे साथ शैतान लग गया।
اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پر ٹکی ہوئی تھی، شاید وہ ابھی محمل کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پر تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھینچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب حشر کے بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کی بات ضائع ہو گئی، قبول ہی نہیں کی گئی۔ مجھے ڈر لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی تھی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی رہی تھی۔ پھر ایک دن معیز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا تھا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہے، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہے یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر سے وہ آیت دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی ہی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگے بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہیں، تم نے ان کی حمایت کیوں نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل کوئی میرے اندر سے کہہ رہا تھا، ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے، کھلم کھلا بہتان۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی، پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس کے بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معیز کی کہی باتیں دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا۔ تب پھر سے کسی نے میرے اندر سے کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے تھے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ بہت چیخا تھا مجھ پر۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر پر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ میرے ایک فقرے نے، میرے ایک جملے نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پر کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں پھر بھی چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور پھر میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے اسپتال نہیں جا سکی، پھر میں مسجد بھی نہیں جا سکی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل۔ اس دن سے آج کے دن تک 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں، میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسی ہی لمبی ہے، میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش اب بھی تڑا تڑ برس رہی تھی، فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھی۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں، قبول ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا نہ چھوڑے۔
موسلادھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا تھا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی بند کر دیتی تھی فون۔ وہ بہت بدل گیا ہے، مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک دفعہ اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو ہمایوں کے پاس آ کر سب کچھ بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کی بات پر یقین کرے، مگر اس ڈر سے کہ فواد ہمایوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، میں نے اسے کبھی کچھ پتہ لگنے ہی نہیں دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی، مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ آج اس میں چاندی کی انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پر برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں اس کو جھٹلا ہی نہیں سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر نہیں رہ سکے گا، وہ تمہیں واپس اپنا لے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے، اٹھی اور ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پہ ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پر نہیں، مجھ پر یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر ڈھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتا نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کمرے کے پردے ہٹے ہوئے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھا دیا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی۔ بہت پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پڑھا گیا قول اس کو یاد آیا تھا، انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے اسے ان لوگوں کے ہاتھوں توڑا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تب ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے زبردستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر تیزی سے وہ باہر نکلا تھا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پر فریم لیس گلاسز لگی ہوئی تھی اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو باہر کھینچ کر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ موئیز تھا، پتلا دبلا لمبا نوجوان جس کی مسی بھیگ رہی تھی۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، اس کی باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، ان کی باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، ہمایوں سینے پر ہاتھ باندھے صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور تب اس نے موئیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا، شاید اس کے چہرے پر بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا، وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا، وہ اس منظر کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی، وہ فواد اور موئیز کو ادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، محمل کی اس طرف پشت تھی۔ محمل، فواد کی بھرائی آواز سنائی دی۔ موئیز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔
اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو۔ محمل مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپا ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا، وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا۔ آپا اماں بہت بیمار ہیں، اب وہ پہلی جیسی نہیں رہی، وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں۔ آپا ہمیں، وہ کہہ رہا تھا اور کوئی دھیمے سے اس کے اندر سے بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا، آرزو آپا نے خودکشی کر لی۔ آج ہمایوں بھائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی ہیں، ہمیں بددعا مت دینا آپا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپا دعا کرو آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بددعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ معیز، ان کا خیال رکھنا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حقیقت دکھائی ہے۔ تمہارا شکریہ معیز، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا شخص آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ تو زندوں میں ہے اور نہ ہی مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے ہی گھر میں اس سے بدترین زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت سنائیے فواد بھائی پلیز، میں نے معاف کیا، سب کو معاف کیا، مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں نرمیت اور منت دونوں تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے، ان تمام سالوں کے منافع سمیت فرشتے کا حصہ اسے میں ادا کر چکا ہوں، ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کے بیڈ کی پائنتی پر رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم و شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہی ہے۔ اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کی بیڈ کی پائنتی پہ چند کاغذ رکھے ہوئے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا، آج فواد نے اسے خود لا کر دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالی گیلی ہو چکی تھی، ان سے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، خوشبو سونگھتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ اب اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی، وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا، یہ وہ چوکھٹ تھی جس پر وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر وہ آج آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ محمل، ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے اسے پکارا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل، اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر صدیوں کی تکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا، پہلے بھی وہ اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگ نہیں آئے تھے، سب خود غرض تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی، محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط اخذ کیا۔ میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے ایس پی صاحب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ آپ چھوٹے بچے تو نہیں تھے کہ جانتے ہی نہیں تھے میرے رشتہ دار میرے کھلے ہوئے دشمن ہیں؟ آپ ان پڑھ اور جاہل بھی نہیں تھے جو نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی تصویریں ہر محلے ہر گلی میں بن جاتی ہیں؟ محمل، یقین کرو میں ایک منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنے ہیں، آج آپ میری سنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟
آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا؟ کیوں نہیں آپ نے وہ تصاویر موئز کے منہ پر دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت پہ ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا۔ آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے، ایک بار پوچھتے تو کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ تب ہی دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو محمل، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر محمل ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ لیکن میں اب ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا ہی رہنا دیں۔ محمل وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جڑے ہاتھ اس کے نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہمایوں، دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گو کہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر میری خوشی کا خیال تو آپ کو ہے۔ اگر میری خوشی کا خیال ہے تو ایسا مت کریں۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی۔ مگر محمل، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر وہ آج نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے میرا حصہ مجھے دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، اب ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا، مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ دو آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پر لڑک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے نہیں سنا جب وہ برسوں پہلے اس اسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر اسے آج بھی یاد تھا جو وہ نرس کے پکارنے پر اٹھی تھی۔ فرشتے کی بات ادھوری سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی۔ ہاں، مگر دور اندیشی کہ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو درمیان میں نہ ہوتی تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی ہے، ایک بے کشش عورت بن گئی ہے۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو وہ مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ ایک فون کال پر ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کے مسلسل فواد بھائی کی تکرار، بھائی کا لفظ اس کے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن پھر وہ کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید یہ برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی، مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ خیر، تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ذکر پر اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی مما، وہ نیم غنودگی سے بولا۔
پتہ ہے میں اداس کیوں ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو چند درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا، ان پر بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا۔ اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے اس پر تہمتیں لگائی تھی اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پر کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند میں سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پر بڑی سی پلازما ٹی وی کا اسکرین، اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنی سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پر بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹروم پر کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پر موجود شخص کے کوٹ پر نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا اور بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا، بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہے۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پر سفید جالیدار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی آنکھیں، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانس رو کے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن میں سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے اور فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جس کے درمیان میں کچھ نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام ہیں؟ کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر مورس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر پورے ہال پر نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادھے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر مورس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھ رکھا ہے؟ ڈاکٹر بکائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا، کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تو تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن صرف اور صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی، اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب سے آہستہ سے فرشتے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔
اینی کوشچن؟ اس نے رک کر ہال پر نظر دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل اور پیچیدہ زبان ہے۔ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ ہاں، عام انسان اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا، اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی تو ہماری مادری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم سا بکھر گیا۔ میرا ایک کوشچن ہے سر۔ ایک نوعمر لمبا سا لڑکا مائک ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز پیدا نہیں ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک کو قریب کیا، پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی، وہ بھوچنکا سا رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا بھی پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب سا ابھرا تھا۔ ہمایوں غور سے اسکرین پر نظریں جمائے تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی۔ میز پہ تازہ تہہ کی ہوئی جانماز ابھی ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلویٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک اسٹول پر چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پر وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہی رکھتے ہیں کہ وہ جاہل گوار لوگ تھے۔ وہ بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پر حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دے دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار دوحہ سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہی تیار کیا کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیا کرتی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پر لیٹے، ان کے ہونٹ فالش کے بعد ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پر بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے کر آ گئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا کہ وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھام کر بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھا کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کیا کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔
اچھا مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی ہوئی جانے کے لیے مڑی۔ آغا جان اب سسک سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پر اس کی پونی ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے۔ پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی سبھی تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی آج بھی اس پر اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنے پہلی لگا کرتی تھی۔ وہ آج بھی ہر صبح وہی جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ وہ میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے وہ بس اسٹاپ جایا کرتی تھی، ضرور جاتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن کو پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پر آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی موہوم امید پر ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک اب تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس بیٹھی سڑک پر چلتی چونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ہونے کو آئے تھے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پر کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچڑ میں جکڑے ہوئے، جینز پر کرتا پہنے، چوئنگم چباتی، قدرے جھنجھلائی ہوئی سی۔ وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھی۔ محمل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی نہیں چونکی تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی تھی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پر جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اس نے چوئنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کی اس بک کو بھی۔ آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کچھ خاص ہے کیا؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹ سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز بھی ہیں، اسی لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی تھی۔ ہے اس زمین پہ بسنے والی ایک لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہے، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کی دل کی بات نہیں سمجھتا، اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس کا ہارن بجا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات تو سنیں، 1 منٹ رکے، سنیں، آپ سنیں، رکے تو صحیح۔ وہ ایک دم بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ بس یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ دوسری محمل مل گئی ہے۔ اب کہانی اور آگے دوسری بڑھے گی، تو آپ لوگوں کو بالکل پسند آئی ہوگی، اور جن لوگوں نے پسند کیا ہے اور اس کو پورا سنا ہے تو ان لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔ تو آپ اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی کہیے کہ اسے سنیے، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہی ہوگا۔
اور دیکھیے محمل نے اپنا راستہ کیسے بنا لیا۔ اچھا کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا، ہمایوں کو، ورنہ پھر وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں پریشان ہی رہتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس شخص سے پہلے جیسی محبت نہیں کر پاتی۔ اور فرشتے کو دیکھیے، ایک بار زندگی سے قرآن نکل گیا تو پھر وہ نکل ہی گیا ہے نا۔ ہم کو ایک سبق ملتا ہے نا کہ جب ہم قرآن کو ایک بار اپنی زندگی میں لائے تو پھر ہم اس کو اپنے سے دور نہ ہونے دیں، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے کلام کی برکت کو چھین لے۔ اور تیمور ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا، اور اوپر سے اللہ کتنا بڑا عالم فاضل بن گیا۔ کہتے ہیں نا، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اس نے ماں کی کوکھ سے ہی قرآن سننا شروع کر دیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلائے۔ اور دیکھیے آغا جان کو اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا اس لڑکی پر، اور آخر میں اسی نے ہی ان کو سہارا دیا، اسی نے ہی ان کو سنبھالا۔ ان کے خود کے بچے ان کو رکھنے تیار نہیں، اور اس نے سنبھال لیا۔ ان کی بیوی کے بارے میں، مطلب چاچی کے، وہ تائی ماں کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں لاسٹ میں کہ کیا ہوا ہے ان کا۔ بچے وغیرہ تو سارے بکھر گئے، بیٹی کی شادی کی، وہ بیوہ ہو گئی۔ جو تکلیف انہوں نے اس کے ماں باپ نے محمل کو دی تھی، خود وہ اس تکلیف میں مبتلا ہو گئی، اس کے بچے یتیم، مطلب اپنے گھر میں ہی رہ کر کس حالت کو پہنچ گئے ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم واپس سے نا دائرے کی شکل میں گھومتا رہتا ہے اور واپس سے اپنی طرف آ ہی جاتا ہے۔ ظلم ہے، بہتان ہے، اور ایسے بڑے بڑے گناہ نا نہیں کرنا چاہیے، جن کی قرآن میں وعید آئی ہے، کیونکہ نا یہ دائروں میں گھومتے گھومتے ہماری طرف واپس لوٹ کر آتا ہے۔ ہم نے جو کیا ہوتا ہے نا، وہ ہمارا ہم تک واپس لوٹ آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ آپ لوگ بالکل اس کو شیئر کریے، لوگوں تک پہنچائیے۔ اچھی بات پہنچانا، نیکی کرنا اچھی بات ہے نا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ لوگ اس کو سنتے ہی آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں، سنتے ہی لائک کر دیا کرے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے، اور کمنٹس لکھیے۔ کمنٹس تو بہت ضروری ہے، تو آپ لوگوں کی باتیں مجھ تک پہنچیں گی کیسے؟ میں آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، پلیز اپنے کمنٹس لکھیے، اور جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت 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 شکریہ۔ سب سے زیادہ شکریہ تو فروا کا، وہ ہمیشہ میری ہر کہانی پر ایک کمنٹس تو کرتی ہیں ماشاءاللہ سے، کبھی کبھی تو زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک کمنٹس تو آتا ہی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تو اس کو سنا ہی نہیں، اس لیے کمنٹس کہاں سے کریں گے؟ سنیے اور کمنٹس کریے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کہانی نواز خان صاحب کی لے کر آؤں گی۔ چن کر رکھی ہے، دیکھ کر رکھی ہے، بس دعا کریے ٹائم مل جائے۔ ٹائم کی بڑی کمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔